अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट चौधरी बाबर कंजू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी बाबर कंजू ऑफिशियल। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਰਾਦ ਹਾਊਸ ਰਸੂਲਪੁਰ ਤਾਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ मुस्लिम लीग नून के ज़िली सदर चौधरी मोहम्मद बख्श तारड़ ने किसानों से ज़ाहिर यकजहती के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किसानों से ज़ाहिर यकजहती क्या की और महंगाई के हवाले से उन्होंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए हम आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो मुल्क में किसानों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है खाद के हवाले से, और ये जो कमर तोड़ महंगाई इस मुल्क में जो गरीब को दर बदर कर रही है उस हवाले से, और इस नलायक हुकूमत के जो हमारे इधर इलेक्टेड नुमाइंदे हैं लोकली हाफिजाबाद में, वो जो इंतज़ामिया के साथ मिल के लोगों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रहे हैं, उस हवाले से आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसके लिए हमने आप तमाम मीडिया के दोस्तों को तकलीफ़ दी और आपका हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं, शुक्रगुज़ार हैं कि आप इधर तशरीफ़ लाए अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाल के, तो हम आपके बड़े मशकूर हैं। तो ये जो मैंने एजेंडा बोला है इस हवाले से इंशाल्लाह सदर साहब आपको बाकायदा जो है वो ब्रीफ भी करेंगे और बताएंगे कि ये जो हमारे लोकली इलेक्टेड नुमाइंदे हैं ये जिस तरह लोगों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं और इंतज़ामिया के साथ मिलके और उनको दबाव में लाकर लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ अब मुस्लिम लीग नून जो है वो नहीं चलने देगी और इंशाल्लाह हम हर लेवल पे जो है इनके साथ टक्कर लेंगे और इनकी हर जुल्म और ज़्यादती जो है उसको उछालेंगे और मीडिया तक पहुँचाएँगे। आगे हमारी मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है कि वो भी इसको प्रॉपर तरीके के साथ जो है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ज़रूर शेयर करें। ये आपका सिर्फ हमारे पे नहीं बल्कि हाफिजाबाद की आवाम पे एहसान होगा और हम आपके इस हवाले से बड़े मशकूर होंगे। ओवर टू सदर मुस्लिम लीग नून चौधरी मोहम्मद बख्श तारड़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई मोहतरम सहाफ़ी साहबान, अस्सलाम वालेकुम। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे हमारे ज़िला के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मोहम्मद ज़मान भून साहब ने आपको इब्तदाई जो ढांचा है उसके बारे में बताया है। हमने जो महसूस किया है कि इस मुल्क के अंदर रोज़ बरोज़ अवाम के साथ, मज़दूर के साथ, मुलाज़म के साथ और किसान के साथ जो जुल्म और ज़्यादती की जा रही है उसके लिए हम आपके ज़रिए अवाम को और मुक़्तदर हलकों को ये बावर कराएं कि ये सिलसिला अब इंतहा को पहुंच चुका है। इससे आगे ये सिलसिला मज़ीद चला तो ये मुल्क और कौम के लिए ख़तरनाक साबित होगा। ये मुल्क एक ज़रई मुल्क है और अगर इस मुल्क जो ज़रई पैदावार मुल्क है इसमें अगर ज़राइत के मुतल्लक जो चीज़ें अशिया हैं या लवाज़मात हैं वो अगर किसान को ना मिली तो हमारा मुल्क ज़राइत की पैदावार में बहुत मुतासर होगा और ये ज़राअत जो है वो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जैसे कि एक इंसान की अगर बैकबोन रीढ़ की हड्डी डिस्टर्ब हो जाए तो वो चलने फिरने
کے قابل نہیں رہتا۔ تو بالکل ہمارے ملک کی جو زرعی پالیسی ہے وہ اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ اگر یہ سلسلہ مزید جاری رہا تو ہمارا ملک زرعی پیداوار کے سلسلہ میں بالکل اپاہج ہو کر رہ جائے گا۔ یعنی میری 60 سال کی عمر ہو چکی ہے، ہم نے سیاست میں نشیب و فراز دیکھے، مختلف حکومتیں دیکھیں، اچھی بھی دیکھیں، بری بھی دیکھیں، جمہوری بھی دیکھیں اور ڈکٹیٹرشپ کی بھی حکومتیں دیکھیں۔ ڈکٹیٹرشپ کو ایک بری حکومت کہا جاتا ہے، لیکن یقین جانیں میری اپنی ہوش میں جتنی کوئی ڈکٹیٹرشپ کی حکومتیں آئی ہیں، ان حکومتوں میں بھی زراعت کا اور کسان کا یہ حال نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے۔ کھاد کی حالت یہ ہے، وہ ڈی اے پی ہو یا یوریا ہو، یعنی ایک کسان کو کھاد کے لیے لائنوں میں لگا دیا گیا ہے، اور لائن میں لگنے کے بعد جس کی باری آتی ہے اس کو ایک گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد ایک بوری نصیب ہوتی ہے یوریا کی۔ وہ تو ایسے آپ کھڑے ہوتے ہیں نا بیچارے کسان ایک بوری کھاد کے لینے کے لیے کہ جیسے کہ کسی کی کوئی شناخت پریڈ کرنی ہو۔ اس لیے کہ کسان بجلی کے بل آپ دیکھ لیں، وہ کسانوں کو بجلی کے بل جو ہیں وہ پریشان کر رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ پریشان کر رہی ہے، اور پیداوار متاثر اس حد تک ہو جائے گی اور ہو رہی ہے کہ عام لوگ جو ایک آٹے کی روٹی کھاتا ہے وہ بھی متاثر ہوگا۔ وہ تو پہلے ہی متاثر ہو چکا ہے نا، اس کو وہ روٹی بھی نہیں مل رہی۔ مہنگائی کی صورت میں، مہنگائی کا جو طوفان آ چکا ہے اس میں اس کو وہ روٹی بھی نہیں مل رہی۔ اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ گیس، وہ ہمارے ہاں تو کئی علاقے ایسے ہیں، اکثریت کے علاقے جہاں گیس آتی نہیں ہے، اور بل جو ہیں گیس کے وہ لیے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ جو بل دیتے ہیں وہ ایک فیسلٹی کے عوض دیتے ہیں، لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ آپ کو فیسلٹی مل نہیں دے رہی اور بل آپ دے رہے ہیں۔ ٹیکسوں کی حالت یہ ہے کہ اب جو یہ ظالم بجٹ آیا ہے، ظالم بجٹ، اس میں 17% تو ہر چیز پہ انہوں نے ٹیکس بڑھا دیا ہے نا، 17% ٹیکس لگ چکا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں، یہ جو انہوں نے بجٹ منظور کیا ہے، جن ممبران نے ووٹ دیا ہے، وہ ووٹ تو آپ لوگوں سے لیتے ہیں نا، ہم سے لیتے ہیں، عوام سے لیتے ہیں، لیکن اسمبلی میں جا کر جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ عوام دشمن قدم اٹھاتے ہیں۔ میں آپ کے ذریعے اپنے ضلع حافظ آباد کی عوام کو یہ باور کرانا چاہوں گا کہ ایم ایل اے صاحب جنہوں نے اس بجٹ پر ووٹ دیا ہے، آپ کے حافظ آباد کے اکلوتے ایم ایل اے نے جس ظالم اور غیر ملکی عوام دشمن بجٹ پر اسمبلی میں ووٹ دیا ہے، وہ اگر آپ کے حلقے میں آ کر عوام کی بات کرے تو اس کو گریبان سے پکڑو، اس کو کہو کہ یہ منافقت آپ جو ہم سے کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آ کر دعوے کرتے ہیں، عوام کی خدمت کا وعدہ کرتے ہیں، تعمیر و ترقی کے شہنشاہ بنتے ہیں، بھائی آپ نے تو ادھر ہمارا معاشی قتل کیا اسمبلی میں جا کر،
اور ادھر آپ آ کر ہمیں اپنا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خادم ہیں. یہ دوگلا پن، یہ منافقت، یہ جو ہے یہ ملک کو لے کر ڈوب رہی ہے. حالت یہ ہے کہ ہمیں عوام کو اب بیوقوف نہیں بنانا ہوگا، اور اب عوام بیوقوف بننے کو تیار بھی نہیں ہے. جتنا مرضی آپ عوام کو دھوکہ دے لیں، جھوٹ بول لیں، فراڈ لگا لیں، لیکن اب جو ہے عوام کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہم عوام کو دھوکہ دینے دیں گے. یعنی جتنی مشکلات ہم سہ چکے ہیں 3 سال میں، ہم مزید بھی سہنے کو تیار ہیں، لیکن عوام کی آواز جو ہے وہ ہم بنیں گے انشاءاللہ. اس لیے میں چیلنج سے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے دور میں جو بھی قدم اٹھایا ہے، میاں نواز شریف نے، شہباز شریف نے یا ہماری حکومت نے، وہ عوام کی بھلائی کے لیے اٹھایا ہے. اور اس وقت عوام کی یہ چیخیں نہیں نکلی جو آج اس کپتان کے حکومت کے دور میں عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. ہر طبقے کی چیخیں نکل رہی ہیں. آپ صحافی حضرات ہیں، آپ فیلڈ میں رہتے ہیں، آپ معاشرے کے کان ہیں، آنکھ ہیں، آپ کو سب پتہ ہے، آپ کا عوام کی نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے، آپ اچھی اور برائی کو اچھی طرح دیکھتے رہتے ہیں، آپ کو ہم سے زیادہ تجربہ ہے. یعنی پاکستان کی تاریخ میں نہ کسی جمہوری حکومت میں، نہ کسی ڈکٹیٹرشپ کی حکومت میں اتنی عوام کی چیخیں نکلی جتنی اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کے دور میں عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. اور حیران یہ ہیں کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، عوام کی، کسانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو مزدوروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں عوام کے ذریعے نہیں آیا، مجھے تو لایا گیا ہے، مجھے مسلط کیا گیا ہے. اور اب ملک کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اتنے قرضوں میں ہم پھنس چکے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں تمام قرضے جو لیے گئے ہیں وہ ایک طرف رکھ لیں، اور اس حکومت نے 3 سال میں جو قرضے لیے ہیں وہ ایک طرف رکھ لیں، وہ برابر سے زیادہ ہے. یعنی موٹر وے آپ نے بیچ دی، گروی رکھ دی غیر ملکی لوگوں کے ہاتھوں، اور ایئرپورٹس جو ہیں وہ بھی سنا جا رہا ہے کہ وہ بھی گروی رکھ رہے ہیں. اور یہ جو بجٹ بنایا جا رہا ہے اس میں آپ کا جو پاکستان کا نیشنل بینک ہے، اسٹیٹ بینک ہے، اس کو بھی اب آپ نے ایک ترمیم کے ذریعے وہاں غیر ملکیوں کے ہاتھ میں بیچ دی گئے. اس کے بعد جو ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ عوام تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ ہم IMF کے اس حد تک زیر اثر ہو چکے ہیں کہ اب یہ خطرہ ہے کہ کل کو ہمیں ایٹمی ٹیکنالوجی کا سودا نہ کرنا پڑ جائے، وہ نہ IMF کو دینا پڑ جائے اور قرضہ لینا پڑ جائے. میں مقتدر قوتوں سے گزارش کروں گا کہ وہ حالات پاکستان کی سلامتی کی طرف ذرا نظر دوڑائیں، اور تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ مل کر، اگر ان کو ملک کی ضرورت ہے، قوم کی ضرورت ہے، تو پھر سب سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ مل کر اس نیازی سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نیازی کے ہاتھوں فوری طور بچائیں، ورنہ یہ لوگ سب ذمہ دار ہوں گے. اور یہی جو اس وقت آئندہ مستقبل میں جو چیز نظر خطرناک آ رہی ہے وہ یہی چیز خطرناک نظر آ رہی ہے کہ ہمیں اب خدشہ ہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام بھی غیر محفوظ ہاتھوں میں موجود ہے اور وہ کہیں IMF کے حوالے نہ ہو جائے. اور ترجیحات اب ان کی یہ ہیں کہ کوئی عوام کا خیال نہیں ہے، کسان کا کوئی خیال نہیں ہے، زراعت کا کوئی خیال نہیں ہے، ایجوکیشن کا کوئی خیال نہیں ہے. اور کورونا کی آڑ میں
تعلیمی اداروں کو سال ہا سال بند رکھا گیا، یعنی کوئی شعبہ مجھے بتایا جائے نا کہ کوئی شعبہ. سڑکوں کا حال آپ دیکھ لیں، آپ روزانہ آتے جاتے رہتے ہیں. جو ٹوٹ گئی ہے وہ 3 سال سے ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو کوئی ریپیئر نہیں کر رہا. سو گزارش یہ ہے کہ اب ہمیں مل کر، آپ کا بھی ہمیں چاہیے کہ آپ کے کردار کی بھی ہمیں ضرورت ہے. آپ اپنا کردار ادا کریں تاکہ عوام میں ایک شعور پیدا ہو. اور ترجیحات یہ ہیں کہ ان کو کسی شعبے کی کوئی خیال نہیں ہے، کسی شعبے کی طرف توجہ نہیں ہے، بس ایک طرف توجہ ہے کہ مخالف کے ساتھ ہم نے ظلم کیسے کرنا ہے، انتقامی کارروائی جو ہے وہ کیسے کرنی ہے. یہ ترجیحات ہیں. اور ہمارے ضلع کی پولیس جو ہے نا، یہ ڈسٹرکٹ پولیس نہیں ہے، یہ ایک سیاسی جماعت کا ونگ بن چکی ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ حافظ آباد کی پولیس جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک فورس بن چکی ہے. اور اس لیے تو صورتحال یہ ہے کہ امن و امان جو ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. روزانہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، دن دہاڑے ہو رہی ہیں، ملزم پکڑے نہیں جا رہے. اور منشیات، جو اصل منشیات کے ڈیلر ہیں اصل، ان کو پوچھتا تک کوئی نہیں ہے. اور ایک سگریٹ پینے والے کو پکڑ کر اس پر 1.5 کلو چرس یا فیم یا افیون جو ہے وہ ڈال کر 9C کا پرچہ دے کر بتا دیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں ہم نے کتنا مارکا مارا ہے. مجھے بتائیں نا، کسی بڑے ڈیلر کے خلاف آج تک کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ آپ میرے صحافی برادران کو سب پتہ ہے علاقے میں کون کون ڈیلر ہیں اور کون کون فروخت کروا رہا ہے، یہ بھی پتہ ہے. بتائیں نا کسی کو ہاتھ ڈالا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. بھائی وہ یہ کیوں کریں؟ ڈکیتیاں کیوں روکیں؟ چوریاں کیوں روکیں؟ منشیات کیوں روکیں؟ ان کو انتقامی کارروائیوں سے فراغت ملے گی تو وہ اس طرف توجہ دیں گے، لیکن نہیں. اور حالت یہ ہے کہ ڈی پی او حافظ آباد ایسے وہ نوجوان، ایسا نابالغ افیسر ہے کہ یعنی امچورٹی کا عالم یہ ہے کہ اس کو شرفاء اور نوسر بازوں کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا. یعنی ایم این اے صاحب جو ہیں وہ اگر اس کو کہنا کہ میں خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ وہ کوئی پیغمبری کا دعویٰ کریں تو اس ضلع کی پولیس اس کو پیغمبر بھی مانے گی. اس حد تک یہ پولیس گراوٹ تک پہنچ چکی ہے. یعنی اس حد تک ناانصافی جو ہے یہ اشاروں پہ کر رہی ہیں. لیکن ہم نے اب یہ پروگرام بنایا ہے کہ ہم ایک سیل بنائیں گے اور اس سیل کی صرف ڈیوٹی یہ ہوگی کہ وہ دونوں تحصیلوں میں، ہر تھانے میں جہاں جہاں یہ پولیس گردی ہوگی باقاعدہ اس کا ہم ریکارڈ رکھیں گے، اور کل کو وہ ریکارڈ انشاءاللہ ناانصافی کرنے والے پولیس افسروں کے گلے کا پھندا بنے گا. سو میں آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کو عوام تک ہم نے جو گزارشات کی ہیں یہ پہنچائیں تاکہ کسان کا بھلا ہو اور ان کو کچھ شرم آئے اور غریب آدمی کی طرف توجہ دیں، کسان کو فیسلٹیز دیں تاکہ وہ اپنی محنت سے اچھی پیداوار جو ہے وہ پیداوار بڑھا سکیں. اور اچھی پیداوار بڑھے گی تو اس میں سب طبقے کا فائدہ ہوگا.
سو یہ اس لیے ہم نے آپ کو تکلیف دی تھی. مجھے امید ہے کہ آپ ہماری آواز بنیں گے اور ہمارا جو گزارشات ہیں ان کا عوام تک اچھی کوریج کے ساتھ آپ عوام تک پہنچائیں. سر صاحب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ گروی رکھ رہے ہیں، اس میں جو ہے اپوزیشن کا کیا رد عمل؟ جی اپوزیشن نے تو وہاں چیخیں ماری ہیں نا، اسمبلی میں پروٹیسٹ کیا ہے، واک آؤٹ کیا ہے. انہوں نے باقاعدہ ہمارے، آپ دیکھ لیں ابھی ریکارڈ پہ چیز ہے، ہمارے سیکرٹری جنرل مون صاحب احسن اقبال صاحب نے جی جی وہاں اسپیکر کے ڈیسک تک وہ گئے ہیں. جوئی صاحب آپ نے فرمایا کہ یہ جو کھاد ہے یہ بندوں کو گھنٹوں بعد ایک ایک گولی دیتے ہیں. جی جی تو کیا ایسے بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے کو خاص بندوں کو نواز رہے ہوں، اندر ہی اندر ان کو دے رہے ہوں اور دوسروں کو نہ دے رہے ہوں؟ جی بالکل ہو رہے ہیں. دیکھیں جی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے، ہوا ہے. جب گزشتہ دنوں اے سی صاحبان نکلے تھے کھاد کے لیے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ اپنے آدمیوں کو ووٹ دے رکھی تھی اور چھوٹے چھوٹے جو لوگ تھے پرچون کی صورت میں ان پہ پرچے دے رہے تھے. تو یہ پی ٹی آئی کے ہی خاص کر وہ جو ڈیلر ہیں وہی فروخت کر رہے ہیں یا سرے عام فروخت ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ دراصل گورنمنٹ جو چھوٹے پرچون فروشوں سے قبضے میں دیتی ہے نا، اچھا، ان کو لے کر یہ پھر دیتی ہے اور وہ عوام لوگ کسانوں کو، اور وہ کسان بیچارے جو ہیں وہ کتاروں میں لگ جاتے ہیں تو ان کو وہ ایک ایک بوری دے کر ٹال دیتے ہیں. تو ڈسٹرکٹ میں جتنی گندم انہوں نے ذخیرہ جنہوں نے کی تھی وہ جو پکڑی تو اس کا کیا بنا؟ اس کا کیا بنا تھا جی، وہ آپ کو پتہ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے. اس میں وہ تو یعنی سٹاک کرنے والے تھے، سٹاکر، جی وہ انہوں نے باہر آنے نہیں دی. اچھا، پیپل پارٹی نے اعلان کیا مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کا. جی جی نون لیگ اس میں شرکت کرے گی؟ جی کوشش یہی ہو رہی ہے کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ اکٹھے لانگ مارچ کریں. اس سلسلے میں بات چیت جو ہے وہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، حافظ آباد میں جتنی بھی سڑکیں بن رہی ہیں وہ آگے سے بن کے تیار ہوتی ہیں، پیچھے سے وہ ٹوٹ جاتی ہیں. اس کے بارے میں یہ جو ٹھیکوں میں کرپشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں مسلم لیگ نون نے کوئی میکنزم بنایا کہ اس کا بھی جو اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی جی جائے؟ بالکل، اس کا ہم ریکارڈ رکھ رہے ہیں، میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں. اور جو اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں، جو کہ عرصہ دراز سے، جو کہ پچھلے کتنے دہائیوں سے وہی ٹھیکیدار آ رہے ہیں، مختلف ناموں سے آ رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی آواز اٹھائی جائے. دیکھیں جی، جو بھی مطلب اپنا کسی بھی تعمیراتی کام